अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, ये कहानी है रानी और रानी के नाबीना जेठ अफजाल, जिसकी बीवी उसे छोड़कर भाग गई थी, और रानी के शोहर बिलाल की, जो बैरून मुल्क रहता है और काफी वक्त से वापस नहीं आया। रानी को देखकर लोग कहा करते थे कि चौधरियों के घर की छोटी बहू तो गोया कोई परी है जो जमीन पर उतर आई हो। रानी की उम्र अब 34 साल थी, मगर वो आज भी 25 साल की लगती थी। रानी का रंग इतना गोरा था जैसे दूध में ज़फ़रान घोल दिया गया हो। रानी के होंठ भरे भरे और हमेशा हल्के गुलाबी रहते, जैसे गुलाब की पत्तियां हों। रानी की आंखें बड़ी बड़ी थीं, जिनमें सुरमे की एक मोटी लकीर ऐसी लगती कि देखने वाला उनमें डूब जाए। रानी का कद 5 फीट 6 इंच था, मगर कमर इतनी पतली कि एक हाथ से पकड़ी जा सके। जब रानी चलती तो रानी की पाजेब की झनकार जवानों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती। गांव की औरतें उससे जलती थीं, क्योंकि अक्सर मर्द उसे चोरी छिपे देखते थे, मगर रानी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रानी की आंखों में हमेशा एक उदासी बसी रहती थी, क्योंकि रानी का शौहर कतर में था। रानी को वो सब कुछ कभी नहीं मिला था जो एक शादीशुदा औरत को शादी के बाद मिलता है। 8 साल पहले रानी की शादी बिलाल से हुई थी। उस वक्त बिलाल बहुत खूबसूरत और वजीहा नौजवान था और कतर जाने की तैयारी कर रहा था। शादी के सिर्फ 6 माह बाद ही बिलाल चला गया और फिर कभी वापस ना आया। फोन पर बस इतना कहता, पैसे भेज दिए हैं, घर का ख्याल रखना। रानी ने पहले इंतजार किया, फिर बहुत रोई, आखिरकार खामोश हो गई। अब रानी सिर्फ नाम की बहू बनकर रह गई थी। रात को अकेले सोते हुए रानी तकिए को गले लगाकर रोती और सुबह फिर मुस्कुराकर उठ खड़ी होती। घर वाले कहते, बेटी, मर्द कमाने जाता है, तुम हौसला रखो। मगर रानी जानती थी कि बात सिर्फ कमाने की नहीं थी। रानी के ससुराल में उसके ससुर चौधरी अफजल, सास रेहाना, शौहर बिलाल, जेठ अफजाल जो के नाबीना था, और देवर जाहिद रहते थे। अब यही उसका खानदान था। अफजाल की कहानी सबसे ज्यादा खतरनाक थी। शादी के 2 साल बाद घर की छत से गिरने के बायस अफजाल की दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी। अफजाल की शादी 22 साल की उम्र में हुई थी, मगर अफजाल की बीवी 1 साल भी अफजाल के साथ ना रह सकी। वो कहती थी, मैं एक अंधे आदमी के साथ कैसे रह सकती हूँ, और फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई। उस दिन के बाद से अफजाल खामोश रहने लगा। अफजाल सारा दिन सहन में लकड़ी की कुर्सी पर बैठा रहता। अफजाल भी बरसों से तन्हा जिंदगी गुजार रहा था, बगैर किसी औरत के, बिल्कुल इसी तरह जैसे रानी बगैर शौहर के जिंदगी गुजार रही थी। अफजाल की आवाज इतनी भारी और गहरी थी कि उसे सुनकर लड़कियां दूर ही रुक जाती थीं। अफजाल के कद लंबा, सीना चौड़ा और मूंछें घनी थीं। बस अफजाल की आंखें हमेशा बंद रहती थीं। जब भी रानी सहन में कपड़े फैलाने जाती, अफजाल वहीं बरामदे में अपनी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा होता, हाथ में छड़ी लिए और कान हमेशा चौकस रहते। जब रानी उसके करीब से गुजरती तो चंबेली के तेल की हल्की सी खुशबू आती, जो वो अपने बालों में लगाया करती थी। अफजाल मुस्कुरा देता। एक दिन दोपहर का वक्त था, सास ससुर खेतों में गए हुए थे और जाहिद स्कूल गया हुआ था। घर में सिर्फ रानी और अफजाल मौजूद थे। रानी ने सोचा, चलो आज जेठ जी से बात करती हूँ। रानी बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। उसने सुर्ख रंग का सूट पहना हुआ था और उसका दुपट्टा बार बार सरक रहा था। रानी चाय का कप लेकर अफजाल के पास आई। रानी ने कहा, जेठ जी, चाय ले लीजिए, आज मैंने इसमें इलायची डाली है, आपको पसंद है ना? अफजाल ने मुस्कुराते हुए कप लिया और कहा, रानी, तुम्हारे हाथ की चाय में कुछ अलग ही बात है, जैसे सीधा दिल को छू जाती है। रानी हंस पड़ी। उसकी हंसी में एक ऐसी मिठास थी जो बहुत अरसे बाद बाहर आई थी। रानी करीब ही एक पीढ़ी पर बैठ गई। रानी ने कहा, जेठ जी, आप तो बहुत तारीफ करते हैं, बिलाल ने तो कभी ऐसी बात नहीं की। अफजाल कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद बिलाल को यह एहसास ही नहीं कि उसके पास कितना बड़ा खजाना है। फिर अफजाल हल्का सा मुस्कुराया और बोला, चलो, मैं तो अंधा हूँ, लेकिन कुछ लोग आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। रानी ने सर झुका लिया। रानी के गाल सुर्ख हो गए। रानी उठकर जाने लगी तो अफजाल ने कहा, रानी रुको, एक बात कहूँ? रानी रुक गई। उसने कहा, जी बताइए जेठ जी। अफजाल ने कहा, जब भी तुम मेरे करीब से गुजरती हो, तुम्हारी चूड़ियों की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कोई झरना बह रहा हो।
رانی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ رانی نے بس اتنا کہا، جیٹھ جی آپ بھی نا، اور مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مگر اس دن کے بعد رانی کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل شروع ہو گئی۔ شام کو جب سب گھر واپس آئے تو رانی نے دیکھا کہ افضال آج کچھ زیادہ ہی خاموش ہے۔ کھانا کھاتے وقت بھی وہ بس ہنستا رہا، کچھ بولا نہیں۔ رات کو رانی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے شوہر بلال کو کال کی۔ گھنٹی بجتی رہی مگر بلال نے فون نہیں اٹھایا۔ رانی نے بلال کو پیغام بھیجا، آپ خیریت سے ہیں نا؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ رانی نے فون ایک طرف رکھ دیا اور چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار آنسوؤں کے ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی شامل تھی۔ رانی آج جیٹھ جی کے ساتھ ہونے والی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اگلی شام بجلی چلی گئی۔ ساس اور سسر جلدی سو گئے، زاہد بھی سو گیا۔ رانی موم بتی لے کر باہر آئی۔ افضال سین میں بیٹھا ہوا تھا۔ رانی نے کہا، جیٹھ جی بہت اندھیرا ہے، آپ اندر چلیں۔ افضال ہنس کر بولا، رانی میرے لیے تو دن اور رات ایک جیسے ہیں، لیکن تمہاری آواز سن کر لگتا ہے جیسے چاروں طرف روشنی پھیل گئی ہو۔ رانی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ موم بتی کی لو رانی کے چہرے پر چلملا رہی تھی۔ رانی نے آہستہ سے کہا، جیٹھ جی مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ اپنے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ افضال نے سر جھکا لیا اور کہا، تمہارے منہ سے سن کر لگتا ہے کہ شاید واقعی میرے اندر کچھ اچھائی باقی ہے۔ کاش میری بیوی بھی یہ جان پاتی۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو میں اتنا تنہا نہ ہوتا۔ رانی نے ہاتھ بڑھایا اور افضال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ رانی پہلی بار ایسا کر رہی تھی۔ رانی کا ہاتھ گرم تھا اور افضال کا ہاتھ ٹھنڈا۔ رانی نے کہا، جیٹھ جی وہ آپ کے لائق نہیں تھی، آپ فکر نہ کریں، آپ کو کوئی اور مل جائے گی۔ میں بھی تو آپ کی طرح بالکل اکیلی ہوں۔ پھر رانی نے دھیرے سے کہا، جیٹھ جی مجھے ڈر لگتا ہے۔ افضال نے پوچھا، کس بات کا؟ رانی نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساری زندگی اسی طرح اکیلی رہ جاؤں۔ افضال نے اس کا ہاتھ ہلکے سے دبایا اور کہا، رانی تم کبھی اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رانی نے اپنا سر افضال کے کندھے پر رکھ دیا۔ افضال نے کچھ نہیں کہا، بس محبت سے رانی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس رات رانی کو بہت دیر سے نیند آئی۔ پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ دونوں کے درمیان ایک انکہی سی سمجھ پیدا ہو گئی تھی۔ باتیں اب گہری ہونے لگی تھی۔ رانی اب افضال کے لیے الگ سے کھانا بناتی، افضال کے کپڑے خود دھوتی اور اسے وقت پر دوائیاں دیتی۔ افضال بھی رانی کے لیے گاؤں سے باہر سے اس کا پسندیدہ آم کا اچار لے آتا۔ وہ اچار صرف ایک ہی دکان سے ملتا تھا۔ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے جینے لگے تھے، مگر کسی نے کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر ایک دن قطر سے فون آیا۔ ساس نے اٹھایا اور کافی دیر تک بات کرتی رہی۔ جب ساس نے فون رکھا تو گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ ساس نے رانی کو بلایا اور کہا، بیٹی بلال نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ بلال کہہ رہا ہے کہ تم جو چاہو کر لو۔ رانی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ رانی اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ رانی بہت دیر تک روتی رہی۔ جب باہر آئی تو رانی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر رانی کا چہرہ پرسکون تھا۔ رانی نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ رات کو جب سب سو گئے تو رانی افضال کے پاس گئی۔ افضال جاگ رہا تھا۔ رانی نے کہا، جیٹھ جی اب میں واقعی اکیلی ہو گئی ہوں۔ افضال نے رانی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ رانی افضال کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ افضال نے رانی کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، نہیں رانی اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا، ہمیشہ رہوں گا۔ اس رات کے بعد کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس رات کے بعد گھر میں سب جان گئے کہ اب رانی کا رشتہ بلال سے ختم ہو چکا ہے۔ ساس اور سسر نے پہلے تو بہت غصہ کیا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں گاؤں میں بات نہ پھیل جائے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ رانی بغیر کچھ کہے پہلے سے بھی زیادہ دل لگا کر گھر کے سارے کام کرنے لگی ہے، تو ایک دن ساس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تم ہمارے گھر کی لکشمی ہو، جس دن تم چاہو جس کے ساتھ چاہو ہم تمہاری مرضی سے تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ رانی نے سر جھکا لیا اور بس اتنا کہا، ماں جی میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا، بس آپ سب میرے ساتھ ہیں یہی بہت ہے۔ لیکن دل ہی دل میں رانی سب کچھ سوچ چکی تھی۔ اب وہ افضال کے پاس کھل کر بیٹھتی، دن میں کئی بار افضال کا ہاتھ تھام لیتی۔ افضال بھی اب پہلے کی طرح شرماتا نہیں تھا۔ گاؤں والے بھی کچھ سمجھنے لگے تھے۔
مگر کوئی کھل کر کچھ نہیں کہتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ افضال ایک اچھا انسان ہے، اور رانی کو دیکھ کر بھی ہر کسی کو لگتا تھا کہ رانی کسی کی ملکیت نہیں بلکہ اپنی مرضی کی خود مالک ہے۔ ایک دن شام کے وقت دونوں صحن میں بیٹھے تھے۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ رانی نے افضال کو اون کی لوئی اڑھا دی تھی اور خود بھی اسی لوئی میں افضال کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ لوئی ایک ہی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ رانی نے آہستہ سے کہا، جیٹھ جی، اب مجھے آپ سے کچھ چھپانا اچھا نہیں لگتا۔ افضال نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بتاؤ نا رانی، کیا بات ہے؟ رانی نے افضال کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ افضال اچانک خاموش ہو گیا۔ افضال کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ رانی گھبرا گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ افضال خوش ہوگا، مگر افضال خاموش تھا۔ بہت دیر بعد افضال نے کہا، رانی، میں تو اندھا ہوں، میرے ساتھ تمہارا کیا مستقبل ہوگا؟ میں تمہیں وہ سب کچھ نہیں دے سکوں گا جو ایک بینا آدمی دے سکتا ہے۔ رانی نے افضال کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور کہا، جیٹھ جی، آپ میرے لیے پوری دنیا ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، مگر آپ نے مجھے وہ نظر دی ہے جو بلال 8 سال میں بھی نہیں دے سکا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں، اگر آپ نے انکار کر دیا تو میں ساری عمر اسی طرح کھلی بیٹھی رہوں گی۔ افضال کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ افضال رانی کو سینے سے لگا کر رونے لگا۔ رانی بھی رونے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بہت دیر تک مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اس دن کے بعد دونوں نے مل کر ساس اور سسر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساس اور سسر پہلے تو حیران اور ششدر رہ گئے۔ افضال ان کا بڑا بیٹا تھا اور رانی ان کی چھوٹی بہو، لیکن جب رانی نے ان کے قدموں میں ہاتھ رکھ کر کہا، ابو جی، ماں جی، آپ ہی میرے ماں باپ ہیں، میری زندگی کا فیصلہ آپ کریں، میں افضال کو پسند کرتی ہوں، تو ساس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رانی کو گلے سے لگا لیا اور کہا، بیٹی، تم نے ہمیں ماں باپ کہا ہے، اب ہمارا فرض ہے کہ ہم تمہاری خوشی کا خیال رکھیں۔ تم نے میرے نابینا بیٹے کو اپنایا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ پھر گاؤں میں کچھ باتیں ضرور ہوئیں، لیکن ساس اور سسر نے صاف کہہ دیا، ہمارے گھر کی بات ہمارے گھر میں رہے گی، جو کچھ ہوا ہے وہ بلال نے کیا ہے، ہماری بہو نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پھر شادی بہت سادگی سے ہوئی، صرف گھر والے اور چند خاص رشتہ دار موجود تھے۔ رانی سرخ جوڑے میں ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ جب نکاح کے بعد افضال نے پہلی بار رانی کا ہاتھ پکڑا تو افضال کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شادی کے بعد رانی اسی گھر کو اپنا سسرال اور اپنا خاندان مان کر رہنے لگی۔ اب رانی افضال کی بیوی تھی۔ کمرہ وہی تھا جو پہلے افضال کا تھا، مگر رانی نے اسے پوری محبت سے سجا دیا تھا۔ رانی نے دیوار پر اپنی اور افضال کی شادی کی تصویر بھی لگا دی تھی۔ افضال اس تصویر کو بار بار ہاتھ لگا کر محسوس کرتا اور مسکرا دیتا۔ اب راتیں پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جب رانی سونے سے پہلے افضال کے پاس لیٹتی تو افضال محبت سے رانی کے سر پر ہاتھ پھیرتا۔ رانی افضال کے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ افضال اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہتا۔ دونوں کو بہت دیر سے نیند آتی۔ باتیں کرتے کرتے آدھی رات گزر جاتی۔ رانی نے افضال کو پورا یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے لیے پوری دنیا ہے۔ رانی ہر کام میں افضال کو اپنے ساتھ رکھتی۔ جب کھیت جانا ہوتا تو افضال کا بازو پکڑ کر ساتھ لے جاتی۔ گاؤں کی کسی محفل یا اجتماع میں جانا ہوتا تو دونوں اکٹھے جاتے۔ لوگ پہلے تو حیران ہوتے، مگر آہستہ آہستہ سب نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ اب افضال اور رانی کی جوڑی سب کو اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر 1 سال گزر گیا۔ ایک صبح رانی کی طبیعت خراب ہوئی۔ ساس سمجھ گئی، ڈاکٹر سے معائنہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ رانی ماں بننے والی ہے۔ جب افضال کو یہ خبر ملی تو افضال خوشی سے رانی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ افضال نے کہا، رانی، میں نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایسا دن بھی آئے گا۔ رانی نے افضال کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا۔ 9 ماہ بعد گھر میں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ اس کی آنکھیں افضال کی طرح بڑی بڑی تھیں، لیکن وہ دیکھ سکتی تھی۔ جب افضال نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ افضال بار بار بچے کی پیشانی کو چھوتا، اس کی ننھی ننھی انگلیاں پکڑتا اور روتا رہتا۔ بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ آج بھی گاؤں میں جب کوئی نئی بہو آتی ہے تو بوڑھی عورتیں اسے یہ کہانی سناتی ہیں اور کہتی ہیں، دیکھ بیٹی، ہماری رانی بہو کو دیکھ، جس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا، اس نے ہمت نہیں ہاری اور جسے دنیا نے اندھا کہہ کر بیکار سمجھا، اسی نے اسے پوری دنیا دے دی، کیونکہ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ اور آج بھی جب شام کو سورج غروب ہوتا ہے
تو صحن میں افضال اپنی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ افضال کی گود میں عبداللہ ہوتا ہے اور رانی اس کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی ہوتی ہے۔ افضال کی انگلیاں رانی کے بالوں میں ہوتی اور رانی کی انگلیاں افضال کی انگلیوں میں۔ دونوں خاموش رہتے تھے کیونکہ اب کہنے کے لیے کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے سب کچھ کہہ چکے تھے بغیر کچھ بولے۔ امید ہے ناظرین آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔